لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا علي بن موسى الرضا عليهما السلام: إن الله أمر بثلاثة مقرون بها ثلاثة أخرى، أمر بالصلاة والزكاة، فمن صلى ولم يزكي لم تقبل صلاته. صلوات بر محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ سیدہ گلزار فاطمہ بنت سید حسین احمد صاحب مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین. جتنا شکر ادا کریں ہم اس معبود کا، اس رب کا، کم ہے. دیکھیے ابھی تو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم نے آپ نے کوئی نیکی تو کی نہیں تھی یا کی تھی؟ کوئی نیکی نہیں کی. اس کے باوجود ہاں ہے، ادھر جگہ ہے، اندر تشریف لا سکتے ہیں اور دو چار لوگ اور تشریف لے آئیے. ہاں اس لیے کہ ہاں ٹھنڈ بھی پڑ رہی ہے. تو کوئی نیکی تو ہم نے آپ نے اس دنیا میں آنے سے پہلے کی نہیں تھی. اس کا کرم ہے، اس کا رحم ہے کہ اس نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ نمبر ایک دین مل گیا، ایمان مل گیا، اور اس اسلام کے ساتھ ساتھ اس شاخ سے وابستہ کر دیا جو آل رسول کی ہے، جو اولاد رسول کی ہے. تو خالی ہم اسی نعمت کا اگر شکر ادا کرتے رہیں، یہ تو ایک جنرل آدمی کی بات کر رہا ہوں میں، ہم جیسے لوگ، اور آپ لوگ جو سید ہیں، اولاد رسول میں ہیں، ان کا تو اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا کہ بھیا کون سی نیکی کی تھی کہ آپ کا سلسلہ ایسا کہ رگوں میں خون فاطمہ دوڑ رہا ہے. تو یہ وہ نعمتیں ہیں جس کا ہم جتنا شکر ادا کرنا چاہیں کر ڈالیں، مگر ادا نہیں ہو سکتا. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں لیکن اب اس کو جو کرنا تھا اس نے کر دیا. ہم نے کوئی نیکی نہیں کی، ہم نے کوئی خیر نہیں کیا، اس نے ہم کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ ہم مسلمان کہلائے، مومن کہلائے، شیعہ کہلائے. یہ تو اس نے کر دیا. اب یہاں آنے کے بعد اصل چیز اب ہے کہ اس کو جو کرنا تھا کر دیا.
हमको अब क्या करना है वो मेन चीज है, इसलिए कि उसने तो पैदा कर दिया ना। क्या शिया घर में पैदा हो जाने से कोई शिया कहलाएगा? क्या मुसलमान घर में पैदा हो जाने से कोई मुसलमान कहलाएगा? क्या रजा तकी नकी जाफर वसी हसन नाम रख देने से कोई मुसलमान हो जाएगा? का उसने वो घराना दिखला दिया। अब बकिया तुम्हारे ऊपर है कि कैसे जिंदगी गुजारो कि वो खुश रहे, लेकिन उसने रहनुमाई भी की है कि तुमको कैसे रहना है। आज जो मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूँ, एक हदीस है हमारे और आपके 8वें इमाम रज़ा सलामुल्लाह अलैह की एक हदीस है जिसकी मैंने तिलावत की है, और उस पर शायद पूरे पर गुफ्तगू ना हो। पहले हिस्से पर ज़्यादा चूंकि मुनासिबत से मजलिस है तो दूसरे वाले पर 10-20 मिनट बात हो जाएगी, तो उससे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कबा पहनना ये कोई कमाल नहीं है, अम्मामा लगा लेना ये कोई बहुत बड़ा हुनर नहीं है। हमको होना कैसा चाहिए? मैंने जिस हदीस को इन्वान करार दिया है, हजरत फरमाते इन्नल्लाह अमरा बिसलासतिन मक़रूनुन बिहा सलासतुन उखरा। अल्लाह ने 3 चीज़ों का हुक्म 3 चीज़ों के साथ जोड़ के दिया है, इस तरीके से कि अगर पहली चीज़ डिस्टर्ब हो गई तो दूसरी खुद ब खुद डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे दुनिया में देखिए सूरज और दिन जुड़े हुए हैं, अगर सूरज गुरूब कर जाए चाहे जितना बड़ा जनरेटर लगा लीजिए, दिन को वापस ला सकते हैं हम आप? नहीं। यही हाल अहकाम शरीयत में है। इमाम फरमाते हैं कम से कम 3 हुक्म ऐसे हैं कि जो 3 से जुड़े हुए हैं कि पहला अगर गया तो दूसरे में तुम चाहे जितना उछल कूद कर लो फिर उसको संभाल नहीं सकते हो। सलवात नंबर 1 फरमाते हैं अमरा बिस्सलाते व ज़कात। अल्लाह ने नमाज और ज़कात का हुक्म एक साथ दिया है। अक्सर जगहों पर जब आप कुरान पढ़ेंगे, खास करके जहां इकामे नमाज की बात है, अक्सर जगहों पर कुरान मजीद में आपको क्या मिलेगा? नमाज के साथ ज़कात। इरशाद होता है युकीमून अस्सलात व युतून अकीमुस्सलात व आतुज़। और अगर कहीं ज़कात का लफ्ज नहीं भी है तो वो मफहूम निकलता है। मसलन पहले ही पारे में सूरह बकरा की इब्तिदाई आयतें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये कुरान क्या करता है? मुत्तकियों के लिए। मुत्तकी किसे कहते हैं? नंबर 1 अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। मुत्तकी नंबर 1 वो लोग हैं जो गैब पर 2 व युकीमून अस्सलाह और नमाज कायम करते हैं 3 व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून और जो हमने उनको रोजी दी है उसमें से वो खर्च करते हैं। तो या तो युकीमून के साथ युतून है या अकीमुस्सलात के साथ आतुज़ ज़कात है, और अगर नहीं है तो कम से कम खर्च करने के माना में है। अब इमाम फरमाते हैं कि फमन सल्ला, अगर कोई शख्स नमाज पढ़े, सलवात दर मोहम्मद, नमाज के बारे में जब आप पढ़िएगा रिवायात और अहादीस तो पूरा दीन बेस कर रहा है काहे के ऊपर? नमाज के ऊपर। इसलिए कि पैगंबर ने फरमाया मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे
بولیے سر، وہ کافر ہے، معمولی چیز نہیں ہے، ہلکی پھلکی بات نہیں ہے۔ سن رہے بیٹا، من ترک الصلاۃ متعمدن، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ دو روایت کہتی ہے چھٹے امام سے، زنا کرنے والا کافر نہیں ہے، گناہ گار ہے، مومن ہے، توبہ کر لے گا معاف ہو سکتا ہے، بغیر توبہ کے مر جائے گا جہنم میں جائے گا، وہ اپنی جگہ ہے، بٹ کافر نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے۔ اگر آپ 5 منٹ بور نہ ہو تو میں اس کو سمجھا دوں کہ کیسے ممکن ہے۔ صلوات۔ دیکھیے دنیا میں کوئی کام آدمی بلا وجہ نہیں کرتا۔ کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ حیدر بھائی تم بتاؤ، دنیا میں کوئی آدمی کوئی کام بلا وجہ کرتا ہے؟ کہاں؟ ایک آدمی کرتا ہے بلا وجہ، کون؟ پاگل۔ پاگل کے علاوہ بلا وجہ کوئی کام، ہم پاگل ہیں کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن اگر آدمی کی عقل سلامت ہے، پاگل نہیں ہے، تو بغیر سبب کے کوئی کام آدمی، بولیے، کوئی نہ کوئی سبب ہوگا۔ یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ کتاب، کبھی کبھی واٹس ایپ بھی بڑی بڑھیا بات سکھا دیتا ہے، سمجھ گیا؟ وہ پتہ نہیں کہاں کا نظر پڑی، بہرحال گڑھا ہوا تھا کہ صحیح تھا، اس سے ہم سے مطلب نہیں ہے، لیکن اچھا لگا ہم کو، وہ سن لیجیے۔ ماسٹر صاحب نے کلاس میں پوچھا کہ نماز کون نہیں پڑھتا؟ کلاس میں لڑکے بیٹھے ہیں، نماز کون نہیں پڑھتا؟ ماسٹر صاحب ہم بتائیں؟ کہا جو لوگ مر چکے ہیں۔ بتائیے، لڑکے نے صحیح جواب دیا غلط؟ بولیے صحیح ہے، جو مر گئے وہ تھوڑی نماز پڑھیں گے۔ دوسرے نے کہا ماسٹر صاحب ہاں بولو، کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ تو لڑکوں کا جواب صحیح ہے غلط ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ میں آپ کو وہاں لا رہا ہوں کہ کیسے حضرت نے فرمایا زنا کرنے والا کافر نہیں، گناہ گار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، بغیر توبہ کے مر جائے گا جہنم میں جائے گا، دنیا میں پکڑا جائے گا 100 کوڑے پڑیں گے، وہ اپنی جگہ بٹ مسلمان ہے، لیکن نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے۔ تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اب امام کیا سمجھ کے فرما رہے ہیں، ہمارے بھیجے میں اتر ہی نہیں رہی ہے۔ تو ایک بات نوٹ کر لیجئے، اگر کوئی حدیث سمجھ میں نہ آئے تو یہ مت یار یہ کیا کیسے ہو سکتا ہے، پہلے اپنی عقل کا جائزہ لے لیجئے مولوی صاحب کہ آپ کا بھیجا اتنا ہے کہ بات سمجھ سکیے۔ صلوات اللہ۔ تو شہروں میں تو ذرا پرابلم ہوتی ہے، لیکن بعض چھوٹے موٹے دیہات جیسے ہم لوگوں کے ہیں، 2-4 گھر ہم لوگ ہیں بس، تو جو چھوٹے موٹے دیہات ہیں اس میں ابھی جو ہے تھوڑا بہت گھر کے سامنے میدان ویدان رہتا ہے۔ اتفاق سے میرا جو گھر ہے میرے دروازے پر چھوٹا سا میدان ہے، تو اکثر لڑکے جو ہے اس میں آ کے کرکٹ کھیلتے ہیں۔ تو میں بھی فیض آباد سے اپنے گاؤں گیا ہوا تھا، سامنے چارپائی لیٹا لڑکے کھیل رہے ہیں، اتنے میں دیکھا صاحب کہ جو ہے وہ بھائی حسنین صاحب دونوں ہاتھ میں تربوز لیے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا خیریت؟ کل وہ مول صاحب ادھر جا رہے تھے تو سنا یہیں 5 کلومیٹر پر گاؤں ہے تمہارا، تو میں اتر گیا اسٹیشن پر۔ تو اب وہ جو کرکٹ کھیل رہے تھے لڑکے، اس میں میرا لڑکا بھی تھا۔ میں نے کہا بیٹا سنو، دیکھو یار بہت دور سے آئے تھے، اب آخری اوور ہو اور 4 رن ہو، کون سا لڑکا باپ کی بات سن لے گا؟ تو اس نے کہا آ رہے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ تب تک میرے بڑے بھائی آ گئے، کہ کیا بات؟ میں نے کہا دیکھیے یہ بیچارے جو وہاں سے بلند شہر جی، وہ بھاگا ہوا چلا گیا، دوڑا ہوا اور چائے وائے کہہ کے چلا آیا۔ اب وہ اننگ بدل چکی تھی۔ اچھا ہمارے ساتھ کیا سب میں باہر سے اندر کی بیل ہے، اندر سے باہر کے لیے تو بیل لگواتا نہیں آدمی، تو وہ بیچاری دروازہ پیٹ رہی ہیں،
مطلب چائے بن گئی منگوا لو یا لے جاؤ آ کے. اب میں نے بیٹا، اب وہ بیٹا سن ہی نہیں رہے. اتنے میں میرا چھوٹا بھائی آ گیا. کیا بات ہے؟ میں نے کہا یار دیکھو. جی جا رہا ہوں. گیا چائے لا کے رکھ دیا. یہ منظر دیکھ رہے تھے بھائی حسنین صاحب. کہنے لگے مول صاحب یہ تمہارا ہی لڑکا ہے. سوال صحیح ہے غلط ہے؟ بولو رضا. میں نے کیوں؟ کہنے لگے تم نے کہا، تمہاری نہیں سنی اس نے. تمہارے بڑے بھائی نے کہا دوڑا ہوا چلا گیا. پھر تم نے کہا چائے لیا اور پھر نہیں سنی اس نے. چھوٹے بھائی نے کہا وہ دوڑا ہوا چلا گیا. تو تمہاری تو سنتا نہیں ہوگا کس کا. میں نے کہا دیکھو معاملہ یہ ہے کہ میں جمعرات آتا ہوں. اسٹیشن سے اتر کے 5-6 کلومیٹر گاؤں ہے. آس پاس کے گاؤں والوں کو پتا ہے کہ جمعرات کو یہ آدمی آتا ہے. تو اکثر لوگ فون کر دیتے ہیں مول صاحب شام کو ایک مجلس کرتے ہیں آج. تو وہ مجلس کے بعد گھر پہنچتے پہنچتے 10 بج جاتے ہیں، 11 بج جاتے ہیں، بچے سو جاتے ہیں. اب چونکہ جمعہ ہے، چھٹی ہے، ہم اپنا آرام سے سوتے ہیں. جب اٹھتے ہیں تب تک لڑکے اسکول جا چکے ہوتے ہیں. جب تک وہ پلٹتے ہیں تب تک ہم واپس فیض آباد. تو ہم کو یہ جانتے ہی نہیں. کہنے لوگ یہ بڑے میں. ارے میں نے کہا بھائی یہ بہت ٹائٹ آدمی ہے. محلے کے لڑکے ڈرتے ہیں. ایک آدھ کو تو مار دیا، کان ہی پھوٹ گیا اس کا، بیچارے کا بہرا ہو گیا. تو کیوں سن لی بڑے میاں کی؟ دہشت، خوف، ڈر. کہو چھوٹا، کہ چھوٹا والا بالکل دوست بنائے ہوئے ہے، یہ کھلاتا وہ پلاتا ہے. تو بچوں کو اس سے محبت بہت ہو گئی ہے. تو آدمی کس کا حکم سنتا ہے؟ یا حاکم کا ڈر ہو دل میں، یا حاکم سے محبت ہو. دو ہی صورت میں حکم مانا جاتا ہے. لیکن اگر جیسے ہم نہ ہمارا ڈر ہے اس کے دل میں، نہ محبت ہے، تو ہماری تھوڑی سنے گا. سنتا کب ہے آدمی؟ بولیے. یا حاکم کا خوف ہو یا حاکم سے تب حکم مانا جائے گا نا. نماز کا حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ. نماز کا حکم دینے والا اللہ. بات ہماری کہاں؟ کوئی کام بلا سبب نہیں ہوتا. جو آدمی زنا کرتا ہے اس میں بھی ریزن ہے، وجہ ہے. عقل فیل ہو جاتی ہے، شہوت غالب آتی ہے، ایک لمحے کے لیے صحیح لذت کا احساس، کوئی وجہ ہے نا. لیکن جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس سے پوچھئے کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ مزہ آتا ہے نماز چھوڑنے سے، لذت ملتی ہے نماز نہ پڑھنے میں. پاگل ہو گئے ہو جو نماز نہیں پڑھتے. کہنا پھر کیوں نہیں سن رہے ہو؟ کہ سنی اسی وقت جاتی ہے. یا حاکم کا خوف ہو یا حاکم سے محبت ہو. نماز کا حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ. اور اب ہم نہیں مان رہے ہیں تو اس کا مطلب نہ ہم کو اللہ کا خوف ہے نہ ہمارے اندر اللہ سے محبت ہے. تو جس کے دل میں نہ خدا کا خوف ہو نہ اللہ سے محبت ہو تو پگڑی لگا کے تھوڑی مسلمان کہلائے گا. صلوات در محمد. سمجھ میں آیا؟ اب سمجھے امام نے کیوں کہا زنا کرنے والا حتیٰ گناہ کبیرہ ہے مگر کافر نہیں ہے. نماز نہ پڑھنے والا، یہ سمجھ میں آ گیا نا بہت آسانی سے. تو اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی حیدر بھائی تو یہ آبا قبا مجلس پگڑی یہ آپ کو مسلمان نہیں بنا سکتی ہے. پہلے وہ کیجئے. تو 1 2 مثل الصلاۃ کمثل عمود الفسطاط. نماز کی مثال خیمے کے بانس کی طرح ہے، بمبو. اب اگر وہ بمبو نہ ہو کوئی بھی خیمہ ٹک سکتا ہے؟ کہ نماز کی حیثیت وہی ہے. چاہے جتنے اعمال بجا لاؤ، جب تک نماز نہیں ہے کوئی عمل رکے گا ہی نہیں تمہارا. یہ 2 چیزیں ہو گئیں. تیسری بہت مشہور ہے، الصلاۃ عمود الدین. نماز دین کا ستون ہے. آگے کیا ہے؟ ان قبلت قبل ما سواہا. نماز قبول. بولیے. یہ سنا ہے نا، کوئی نئی بات تو نہیں کہہ رہا ہوں نا. الصلاۃ عمود الدین. نماز دین کا ستون ہے. ان قبلت قبل ما سواہا. نماز قبول، سب قبول. وَإِن رُدَّتْ
رد ما سواہا، نماز رد سارے اعمال. تو یہ ہم بچپنے سے سنتے آ رہے ہیں نا کہ نماز قبول تو سب قبول، نماز رد تو سوال. نماز قبول تو سب قبول، ٹھیک، نماز کب قبول ہوتی ہے؟ جو مسجد میں آ گیا اللہ اکبر، اس کی نماز قبول ہے؟ کہنا آج کی گفتگو اسی پر ہے کہ اس سے انکار نہیں ہے کہ نماز قبول تو سب قبول. تو مول صاحب یہ بھی تو بتاؤ نماز کب قبول ہوتی ہے؟ جو مسجد میں پہنچ گیا اللہ اکبر ہو گئی اس کی نماز؟ جواب نہیں. اسی کا جواب ہمارے 8ویں امام نے دیا جو میں نے حدیث پڑھی ہے. صلوات. کیا ہے پہلا فقرہ حضرت کا؟ ان اللہ امر بثلاثۃ مقرون بها ثلاثۃ اخرى. اللہ نے 3 چیزوں کا حکم 3 چیزوں کے ساتھ جوڑ کے دیا ہے، اس طرح کہ پہلی چیز اگر ڈسٹرب ہوئی دوسری خود بخود ریجیکٹ ہو جائے گی. نمبر 1 امر بالصلاۃ والزکات. اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم ایک ساتھ دیا ہے. مثال دے گیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکات، ہے نا؟ اقیموا الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. تو نماز قبول تو سب قبول. نماز کب قبول ہوگی؟ امام نے فرمایا اللہ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. فمن صلی ولم یزکی، اگر کوئی نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، لم تقبل صلاتہ، تو اس کی نماز بھی قبول بولیے نہیں ہوگی. تو سارے اعمال قبول ہوں گے کب؟ جب نماز قبول ہو جائے. نماز قبول ہوگی کب؟ جب زکوٰۃ نکالو گے. تو اس کا مطلب سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نماز پر. نماز کی قبولیت، زکوٰۃ کیا ہے؟ صلوات زکوٰۃ اس کو خوب دعا کیجیے اللہ توفیق دے کہ میں سمجھا سکوں آپ کو. یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اسلام نے 2 طرح کا ٹیکس رکھا ہے آپ کے اوپر. ایک ہے انکم ٹیکس اور ایک ہے سیونگ ٹیکس. سیونگ ٹیکس کا نام ہے خمس، ہے نا؟ خوب کھائیے پیجیے مستی کیجیے، پھر جو بچ گیا اس میں بھی 80 روپے آپ کے، 20 آپ جو ہے وہ نکال دیجئے، 10 جائے گا سہم سادات، 10 اس سے ہم سے مطلب نہیں ہے، وہ الگ. دوسرا جو ہے وہ ٹیکس ہے جس کو کہتے ہیں انکم ٹیکس آج کی زبان میں. وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ. اب یہ زکوٰۃ واجب ہے کہ مستحب؟ صلوات بر محمد. توضیح المسائل اٹھائیے گا تو واجب زکوٰۃ وہاں لکھی ہوئی ہے. کتنی چیزوں پر ہے؟ 9 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے، جس میں اکثر لوگ باہر ہیں، اس لیے کہ اب زمین ہی نہیں ہوتی ہے، اور ہے بھی تو کھیتی نہیں کرتا آدمی، باغ لگا کے بھاگ لیا. نمبر 1 گیہوں، وہ بھی شرط ہے کہ کم از کم 8 کنٹل 47 کلو پیدا ہو. 8.5 کنٹل سے کم ہوا ہے آپ زکوٰۃ آپ پر واجب نہیں ہے. جو بویا ہی نہیں جاتا، کشمش ہوتی ہی نہیں ہے، چنا وہ بھی نہیں ہے. تو جتنی بقیہ اور چیزیں ہیں سمجھے آپ، سونا چاندی اس میں ہم آتے ہی نہیں. بہت اگر ہوا تو شاید گیہوں. اچھے خاصے لوگ اب اس سے بھی یہ دھوڑی والوں کی طرح گیہوں بوتے ہی نہیں. عام پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے. صلوات بر محمد. تو اکثریت کیا ہے بولیے؟ زکوٰۃ ان پر واجب نہیں ہے. تو ہم زکوٰۃ نکالیں کہ نہ نکالیں؟ کہ جب واجب نہیں تو کیوں زبردستی نکالو گے؟ مت نکالو. اچھا ٹھیک ہے صاحب نہیں نکالیں گے تو نماز کا کیا ہوگا؟ امام نے کہا کہ جو نماز پڑھے زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز قبول نہیں ہے. اس میں یہ الگ نہیں کیا کہ واجب ہو اور نہ نکالے. صلوات در محمد.
کا سیدھا جواب یہ ہے کہ دیکھیے وہ اس کا کرم ہے کہ اس نے آپ کے اوپر واجب نہیں کیا ہے. 9 چیزیں ہیں جس پر واجب ہے, لیکن ہر آمدنی پر 2.5% مستحب ہے. ایک تو یہ ہو گیا. نکالے کا کوئی ضروری نہیں, مت نکالو. تو نماز کا کیا ہوگا کہ امام نے کہا فمن صلی ولم یزک لم تقبل صلاۃ, نماز پڑھے زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی قبول. کہ تو صاحب جو ہے جو میرے اوپر واجب نہیں ہے, کہ واجب نہیں ہے, یہ کرم ہے اس کا, لیکن اس نے کسی غریب کی مدد کرنے سے منع تو نہیں کیا ہے. یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے واجب نہیں کیا ہے, منع تو نہیں کیا. اچھا اب آئیے, زکوٰۃ جو ہے, جو بھی زکوٰۃ آپ نے نکالی واجب نہیں ہے. ایک کیا نام ہے آپ کا؟ امیر حسن بھائی بہت پریشان ہیں. اچھا ٹھیک ہے, 500 روپے انہوں نے دے دیا ہم کو. یہ 500 روپیہ ان کا کس اکاؤنٹ میں لکھا جائے گا؟ صدقہ نہیں نا, صدقہ تھوڑی ہے, آپ نے دے دیا, واجب ہے نہیں. یہ جو اس طرح کی آپ مدد کرتے رہتے ہیں نا, یہ بھی مستحبی زکوٰۃ میں کاؤنٹ ہو جائے گا. یہ ایک چیز یہ ہو گئی. اب آگے آئیے, زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے؟ دیکھیے خمس کا اپنی جگہ ہے, آدھا سہم امام ہے, آدھا غریب سید کا ہے, آپ نے اس کو دے دیا, بات ختم. سہم امام آپ نے امام کو دے دیا, نائب امام کو دے دیا, جس کے پاس اجازہ ہے اس کو دے دیا, اب وہ اپنا حساب دے گا. زکوٰۃ کہاں خرچ ہوگی؟ زکوٰۃ کے لیے جو بزرگوں کا فرمانا ہے, یہ ہمارے اکثر بزرگوں کا فرمانا ہے یہ کہ زکوٰۃ صرف اور صرف غریبوں پہ خرچ ہوگی. زکوٰۃ کہاں خرچ ہوگی؟ مکتب چلتا ہے نہیں چلتا ہے تو زکوٰۃ اس میں دے سکتے ہیں, تو پھر مول صاحب کو کیوں دیتے ہو تنخواہ اس سے؟ لڑکا پڑھے ہمارا تنخواہ دی جائے زکوٰۃ سے. صلوات بر محمد. تو اکثر بزرگوں کا فرمانا یہ ہے کہ زکوٰۃ کہاں خرچ ہوگی؟ بولیے. صرف اور صرف فقراء. تو زکوٰۃ کس کے لیے؟ غریبوں کے لیے. نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں آپ؟ اللہ کے لیے. تو نماز کس کی؟ اللہ کی. زکوٰۃ کس کی؟ غریبوں کی. اب سمجھ میں آیا امام کیا سمجھا رہے ہیں؟ کہ لاکھ سجدہ کرو گھٹا پڑ جائے, لیکن جب تک ہمارے غریب بندوں کا خیال نہیں کرو گے ہم اپنی بھی نماز قبول نہیں کریں گے. یہ ہے دین کا کانسیپٹ. صلوات بر محمد. یہ ہے دین کیا سکھا رہا ہے. یاد آ گیا ہے تو سن لیجیے آپ. صلوات بر محمد. تو اصل چیز کیا ہوئی؟ اصل چیز کیا ہوئی؟ چاہے جتنی نماز پڑھو, چاہے جتنی عبادت کرو, مگر خدا اس وقت تک تمہاری نماز کو قبول نہیں کرے گا جب تک اس کے, بولیے, غریب بندوں کا. غریب بندہ تو چھوڑیے, مخلوق, حتی جانور چھوڑیے, حتی پیڑ درخت. صلوات بر محمد. تو صاحب جو ہے وہ پہلے دھوڑلی سے میرٹھ پہنچے اور میرٹھ کے بعد نوئیڈا نکل لیے. تو اب گاؤں کی زمینوں کا کیا ہوگا؟ کون دیکھے گا؟ کہا بیچ دو. نہ کہ یار بیچنے کا موڈ تو ہو رہا ہے مگر امام نے منع کیا ہے. صلوات. دل تو چاہ رہا ہے, دل تو چاہتا ہے کہ بیچ یار, چھوڑو جھنجھٹ, مگر امام نے فرمایا ہے حافظوا ارضکم فانھا امکم. اپنی زمینوں کی حفاظت کرو, یہ تمہاری ماں ہے. کہ یہ مجلس پڑھنے آئے ہو, تم کیا سمجھانے آئے ہو؟ دھرتی ماتا پڑھنے آئے ہو؟ میں نے کہا یار پہلے غور سے سنو. دھرتی مادر گیتی نہیں سنا تھا ابھی تک کیا کہ دھرتی ماتا لے کے اڑ گئے.
یہ ماں کیوں کہا گیا زمین کو؟ مادر گیتی کیوں کہا گیا؟ جب سے ہمارا وجود ہے ماں کے شکم میں آئے اسی دن سے غذا کی ضرورت پڑی کہ نہیں پڑی؟ تو جب تک پیٹ میں رہے کہاں سے ملا کھانا؟ ماں سے۔ اللہ کا اپنا انتظام ہے لیکن کس کے ذریعے ملا؟ اس دنیا میں آ گئے، کھانا کس نے دیا 2 برس تک کم سے کم؟ بولیے، ماں نے۔ اب اس کے بعد جب دودھ چھوٹا تو اب کھانا کون دے گا؟ آپ انجینئر ضرور ہیں، آپ ڈاکٹر ضرور ہیں، آپ ارب پتی ضرور ہیں، آپ کھرب پتی ضرور ہیں، مگر کھائیں گے آلو، کھائیں گے ٹماٹر، کھائیں گے سبزی، کھائیں گے روٹی، کھائیں گے آٹا، وہ کون اگا کے دے گا؟ کہا یہ زمین۔ تو ادھر ماں سے چھوٹے زمین نے کہا ہم پالیں گے تم کو، صلوات درمان کھلائیں گے تم کو۔ کیا کھاؤ گے؟ آم چاہیے، انگور چاہیے، انار چاہیے، سیانے جو چاہو سب یہ زمین دیتی ہے۔ تو ادھر ماں سے غذا چھوٹی، کس نے سنبھالا ہم کو؟ زمین نے۔ تو زمین کیا ہوئی؟ پالنے والی نا۔ اسی لیے امام نے کیا فرمایا؟ حافظوا ارضکم، اپنی زمینوں کی حفاظت کرو، فإنها أمکم، یہ زمینیں تمہاری ماں۔ ایک صاحب آئے چھٹے امام کی بارگاہ میں، کیا تو حضرت نے پوچھا بھی سنا ہے کہ وہ فلاں نے اپنی زمین بیچ دی؟ تو اس نے کہا ہاں مولا سنا تو ہے میں نے۔ تو حضرت نے کہا توریت میں لکھا ہوا ہے زمین اور دریا نہیں بیچنا چاہیے، بے شک بے شک، مگر یہ کہ اس سے دوسری زمین خریدی جائے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پیسہ اس کو پھل نہیں سکتا ہے۔ تو یار ہم نے دھوڑلی چھوڑا، دھوڑلی چھوڑ کر کے کہاں گئے؟ میرٹھ۔ میرٹھ سے اب جو ہے وہ نوئیڈا چلے گئے۔ اب نوئیڈا بھی کہاں جو ہے وہ سال میں 2 مہینہ مشکل سے رہتے ہیں، ساری دنیا گھومتے، زمین بیچتا لو۔ بیچنے کا تو مول صاحب ارادہ تھا میرا، مگر اب تمہاری حدیثیں سن کے ڈر لگ رہا، بیچوں گا نہیں۔ میں نے کہا پھر؟ تو انہوں نے کہا ایک کام کرتے ہیں پیڑ لگا دیتے ہیں۔ صلوات سنیے، وقت نہیں ہے۔ پیڑ 7 روایت کہتی 7 لوگ ہیں جو مر جاتے ہیں مگر ان کا کھاتا بند نہیں ہوتا۔ مر جاتے ہیں مگر اکاؤنٹ قبر میں ہے، کمیشن کٹ کے پہنچ رہا ہے، نہیں ثواب ہے۔ من بنا مسجدن، کسی نے مسجد بنا دی تو جب تک وہ مسجد رہے گی لوگ نماز پڑھیں گے، آپ کا کمیشن آپ کی قبر میں پہنچتا رہے گا۔ من حفر بئرن، کسی نے کوئی کنواں کھود دیا، تو اس زمانے میں کنواں تھا، آج کہیں پیاؤ لگوا دیجئے، تو جب تک وہ کنواں رہے گا لوگ پانی پیتے رہیں گے، تو پانی وہ پیئیں گے، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ کسی نے کوئی قرآن خرید کے رکھ دیا ہے تو جب تک زندہ رہے پڑھتے رہے، اس کے بعد لوگ پڑھ رہے ہیں تو جب تک وہ قرآن رہے گا لوگ پڑھتے رہیں گے، آپ کے اکاؤنٹ میں اس کا ثواب بولیے پہنچتا رہے گا۔ اسی طریقے سے ہے کہ اگر کسی نے پیڑ لگا دیا، صلوات سنیے، اگر کسی نے درخت لگا دیا تو آپ نے دیکھا ہوگا درخت پہ اس کے نیچے، اب تو خیر اتنا زمانہ نہیں رہا لیکن قدیم زمانوں میں ہوتا کیا تھا، مسافر بیچارے آرام کرتے تھے، پرندے آ کر کے رہتے تھے، راہ چلتا بھوکا آدمی جو ہے وہ ادھر سے گزرا، صاحب 2 پھل ٹپک گئے، کھا لیا، اس کا پیٹ بھر گیا، چلا گیا۔ تو جب تک اچھا یہ حدیثیں دیکھ کے میں نے پیڑ بہت لگائے، ایک حدیث پھر میں نے دیکھی، میں نے کہا یار یہ تو معاملہ ٹھیک نہیں ہے، چلو جامن لگاتے ہیں۔ آپ کہیں گے صاحب جامن کی حدیث ہے، میں نے کہا نہ، جامن شاید عرب میں ہوتی نہیں ہے۔ کہ پھر میں نے ایک حدیث دیکھی کہ اگر کوئی پیڑ لگاتا ہے تو جتنا اس میں پھل آئے گا اتنی نیکیاں لگانے والے کے نام لکھی جائیں گی۔
تو میں نے کہا یار وہ امرود اور آم تو بڑے بڑے ہوتے ہیں، جامن لگا تو خوب زیادہ نیکیاں مل جائیں۔ صلوات۔ اب سنیے، تو اس کانسیپٹ کے بعد صاحب جو ہے وہ، کیا نام ہے تمہارا؟ بولو۔ رضا ہے؟ ہاں تو بولو نا، وہ تو ہم کو پتا ہے، بولو۔ نہیں تم کیا نام ہے؟ رضا۔ تو یہ صاحب جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ پیڑ لگا دو۔ ایک آدمی کے ذمے کر دیا کہ بھائی تم جو تو وہ جو پیدا ہو لے جاؤ، مجھ کو نہیں چاہیے، نگرانی کرتے رہو، وقت پر پانی، وقت پہ یہ، وقت پہ وہ کرتے رہو۔ یہ اپنا چلے گئے بیچارے، اتفاق سے جس کے ذمے کیا تھا اس کے ساتھ کوئی کیجویلٹی ہو گئی، وہ چلا گیا دلی، بمبئی، کہیں اور۔ اب مئی جون کا مہینہ، پیڑ مرجھانے لگے۔ مولانا وسیع حسن صاحب کا ادھر سے گزر ہوا، ہے بیچارے کے باغ تو ختم ہو رہا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ مول صاحب بڑا درد ہو رہا ہے، 2000 روپے لگیں گے، فلاں کو دے دو، اس کا ٹیبل چلا کے بھر دے گا۔ میں نے کہا میں کیوں دے دوں، بیچیں گے یہ، کھائیں گے یہ، میں کیوں دے دوں؟ اب دین آگے بڑھتا ہے۔ ہاں اب حدیث کہتی ہے کہ وہ بیچیں کھائیں، اس سے تم سے مطلب نہیں ہے، اگر ہمارے کہنے پر تم یہ کام کر دو تو رضا نہیں دیں گے، ہم دیں گے۔ اور یہ چیز جس دن سمجھ میں آ جائے، ہر آدمی اس کی عطا کی بنیاد پر سب کے کام کی نگرانی شروع کر دے گا۔ چنانچہ اب روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی کسی درخت کو پانی دے دے، گویا اس نے پیاسے مومن کو پانی پلایا ہے۔ صلوات در محمد۔ اور فرمایا کسی درخت کو پانی، تو جب پیڑ کو پانی پلانا اتنا ثواب ہے تو پھر انسان ہے نا، پھر صلوات در محمد۔ جلدی دین سمجھیے مولوی صاحب، کئی دن زندہ رہو گے یار، 10 سال 20 سال مر جاؤ گے، لیکن ادھر اگر بغیر گروپ بازی، بغیر پارٹی بازی، بغیر خاندانی تناؤ کے اللہ کے لیے کچھ کر کے جاؤ گے نا، اتنا سا کرو گے مرنے کے بعد تب افسوس ہوگا یار اور کر کے آئے ہوتے۔ صلوات۔ سنیے آپ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا معراج پر، کیوں؟ بولیے کون بتائے گا؟ تبرک میں کیا ہے حصہ؟ تبرک کیا بٹ رہا ہے؟ بند ڈبل دلواؤں گا۔ جو کوئی بتا دے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو معراج پہ کیوں بلوایا، اس کو ڈبل دلواؤں گا۔ وہ نہیں دیں گے، میں اپنا والا دوں گا۔ کیوں بلایا گیا تھا؟ قرآن کہتا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ تو کیوں بلایا گیا رسول اللہ کو معراج پر؟ دکھلانے۔ اب جو رسول اللہ تشریف لے گئے معراج کی روایتیں بڑی غضب کی ہیں، اس میں ایک جو موضوع کے مطابق سناتا ہوں۔ خود حضرت فرماتے ہیں گئے، جہنم بھی دیکھا، جنت کی بھی سیر فرمائی، کوثر پر بھی گئے، خوب ایک دو شاید کسی کو اثر کر جائے تو اس میں فرماتے معراج کی حدیثوں میں ہے کہ جہنم کی طرف گئے تو دیکھا کچھ لوگ اپنے ناخونوں سے اپنا چہرہ نوچے ڈال رہے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا جبریل ان کی غلطی کیا ہے؟ تو ان کا صاحب یہ لوگ وہ ہیں جو دنیا میں ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے تھے اور آدمی کو بے عزت کرنے کے چکر میں لگے رہتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ عورتیں ہیں جو جہنم میں اپنے بالوں پہ لٹکائی ہوئی ہیں۔ کبھی آپ جلوسوں میں گئے ہیں؟ بولیے یہ چیزیں وہ ہیں، گھما پھرا کے کہتے ہیں تاکہ بات پہنچ جائے۔ جلوس میں شرکت کی ہے کبھی؟
محرم کے جلوسوں میں شرکت کی ہے نا، تو عورتیں بھی جاتی ہیں، اور الحمدللہ پردے کا اتنا رواج ہو گیا ہے، تو آپ دیکھیے گا جلوسوں میں خوب پورا پردہ ہوتا ہے، یہاں تک یہ سب بند، خالی 2 آنکھیں دکھائی دیتی ہیں، دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے؟ لیکن اچھا ہم لوگوں کا حال ہے کہیں بیٹھے رہتے ہیں، اب وہ آتے ہیں چلیے مول صاحب وہ آخری نوحہ ہے اس انجمن کے بعد ہے آپ کی تقریر، تو وہ ہٹو بچوں کرتے جاتے ہیں، تو اندھے تو نہیں ہیں، آنکھ پھوڑ لیں گے تو لڑ جائیں گے کہیں اور زیادہ خطرناک، تو نظر پڑ جاتی ہے، تو معلوم ہوا خاتون نے پورا پردہ کیا ماشاءاللہ، پورا نقاب پہن لیا، یہ سب وقت ڈھر وقت لیا، یہاں تک جو ہے وہ باندھ لیا، اور سب کرنے کے بعد یہ چٹیا نکالی باہر، دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے؟ ارے بھیا دین کہتا مین تو انہی بالوں کا پردہ تھا آپا، اسی کو نکال دیا تو نقاب ہی کیوں پہنا تم نے؟ سمجھے آپ؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جہنم میں کچھ عورتیں بالوں پہ لٹکائی ہوئی ہیں، میں نے کہا جبریل ان شادی نہیں ہوئی نا تمہاری؟ ہاں تو اس پر غور کر لینا پہلے تب کرنا، نہیں تو بعض روایتیں ہیں کہ اگر کسی کی بیوی بے پردہ نکلتی، 2 طرح کے شوہر ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بیچارہ سمجھاتا ہے وہ مانتی نہیں تو اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، ایک وہ ہے کہ وہ خوش ہوتے ہیں شی از مائی وائف، ملیے، ہوتا ہے نہیں ہوتا کا؟ اس ٹائپ کے جو شوہر ہوتے ہیں نا، بے پردہ بیوی چلے گی ڈنڈا پڑے گا سجاد کو، صلوات بر محمد، صلوات بر محمد، اور ایک چیز اور سنیے صاحب، جوہر کا غلام سنا ہے؟ حسنین بھائی سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ ہم نہیں کہتے کہ آپ ہیں، لیکن سنا ہے کہ نہیں سنا؟ جوہر کا غلام کسے کہتے ہیں؟ جو بیوی کی اطاعت کرے، ہے نا؟ ایک جگہ رسول اللہ نے کہا کہ جو ماں کی نافرمانی کرے اور بیوی کی اطاعت کرے، تو مولا نے کہا یہ بیوی کی اطاعت کیا مطلب؟ تو بیوی کہتا ہے جوہر کو غلام نہ، بیوی کی اطاعت کیا مطلب؟ تو پیغمبر نے فرمایا بیوی کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بیوی پہلے جو ہے وہ گھروں میں نہیں ہوتا تھا، تو باقاعدہ حمام کرایہ کا ہوتا تھا، 10 روپے دے کے جو ہے جا کے نہا کے چلا، حمام شادیاں مجلسوں میں بے پردہ جانے کی اجازت دے دے شوہر، وہ شوہر ہے جوہر کا غلام، صلوات، اور کچھ وجہ پیغمبر نے فرمایا میں نے دیکھا جہنم میں کچھ عورتیں بالوں پہ لٹکائی ہوئی ہیں، میں نے کہا جبریل ان کا گناہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنے بالوں کی نمائش کرتی تھی، یہ 2 ہو گیا، 3 تو غضب کا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں جہنم میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے منہ میں آگ ڈالی جا رہی ہے، پیچھے سے نکل رہی ہے، تو بالکل عجیب ٹائپ کا عذاب ہوا نا۔ میں نے کہا جبریل یار ان لوگوں کا گناہ کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں یتیموں کا مال ہڑپا ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کسی کا حق مارنے کے بعد پھر کیسی نماز اور کیسا روزہ، کچھ نہیں۔ اور اگر آپ سنیے تو ایک حدیث سنا دو، صلوات سنیے، کبھی آپ نے جو ہے وہ جاہلوں کے درمیان جھگڑا ہوتے دیکھا ہے؟ بولیے سر، کبھی راہ چلتے بن نکل آج کے بعد ہمیں دروازے دکھائی مت دیجیے گا، اس طرح سنا نہیں سنا ہے؟ ہاں کیا معاذ اللہ اللہ اپنے بندوں سے اس طرح کی بات کر سکتا ہے؟ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، 1000 بدماشی کرو توبہ کر لو وہ قبول کرنے والا ہے۔ مگر ایک روایت ہمارے یہاں ہے، حضرت فرماتے ہیں اوحی اللہ تعالی الی، اللہ نے میرے اوپر وحی نازل کی، فرمایا اے محمد اپنی امت کو سمجھا دو،
جس کسی نے بھی میرے بندوں میں سے کسی بندے پر ظلم کیا ہو میرے گھروں میں سے کسی گھر میں داخل نہ ہونے پائے۔ اللہ کا گھر کہاں ہے؟ گھر ہوتا تو مکہ سمجھتے، میرے گھروں میں سے کسی گھر، تو اب کہاں ہوا کیا؟ مسجد۔ نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، کسی کو ستایا ہے اللہ کہتا ہے میری مسجد میں گھسنے نہ پائیے۔ تو صاحب وہاں کوئی کوچوان تو ہے نہیں، چوکیدار، روکا کیسے جائے؟ کہا آنے دو ہم دیکھ لیں گے نا۔ پھر فرماتا ہے اگر کوئی نہیں رکا فَإِنِّي أَلْعَنُ مَا دَامَ قَائِمًا يُصَلِّي، جب تک یہ ظالم نماز پڑھتا رہے گا تب تک میں اس پر لعنت کرتا رہوں گا۔ سمجھ رہے؟ تو جب عام آدمی کو ستانے والا نماز قبول نہیں بلکہ جب تک مسجد میں ہے لعنت پڑتی رہے گی، تو جو اولاد رسول پہ ظلم کرنے والے ہیں ان کی نماز و روزہ کہاں سے قبول؟ آج کی پوری مجلس کا فوکس میرا یہ ہے، حضور خالی نماز پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوتا، خالی روزہ رکھنے سے مسلمان نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اور بھی شرطیں ہیں۔ اتنا بڑا گھٹا سجدے کا ہے، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، خدا ایسا مسلمان نہیں چاہتا۔ تو یہ ہوا۔ اب آئیے، میں بات چلی تھی وہاں سے نا کہ حتیٰ جانور اب آئے بہشت میں۔ اب حدیث سنیے، پیغمبر فرماتے ہیں رأیت فی الجنت امرأة مومسہ، اے زانیہ، میں نے بہشت میں دیکھا ایک زناکار عورت کو۔ کہاں؟ جنت میں۔ ابھی گزر چکا نا، زنا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ۔ گناہ کبیرہ کی تعریف ہی یہی ہے، ہر وہ گناہ جس کی سزا جہنم ہو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو زنا گناہ کبیرہ ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم۔ تو اس عورت کو کہاں جانا چاہیے تھا؟ پیغمبر نے کہاں دیکھا اس کو؟ جنت میں۔ تعجب کی بات ہے کہ نہیں رضا؟ بات مت کرو، ادھر دیکھو، صلوات بر محمد۔ تو اس کو کہاں ہونا چاہیے تھا سر؟ جہنم میں۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ رأیت فی الجنہ، کہاں؟ بہشت میں۔ تعجب کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ پیغمبر فرماتا، میں نے کہا جبریل یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ جبریل نے کہا کہ صاحب زناکار ہے اس لیے۔ کہا اللہ نے اس کا گناہ معاف کر دیا۔ خدا کے یہاں کوئی کام بلا وجہ نہیں ہوتا، کبھی اللہ توفیق دے تو آپ کے یہاں اس بات بھی پڑھا جائے کیا کریں کہ اللہ معاف کر دے، اس لیے کہ کچھ کام ایسے ہیں جس سے خوش ہو کے خدا معاف کرتا ہے۔ مثلا ایک روایت کہتی ہے من موجبات مغفرت الرب اطعام الطعام، اللہ کی مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب کسی کو کھانا کھلا دینا ہے۔ صلوات۔ تو یہ پورا موضوع ہے کہ کیا کریں کہ معاف ہو جائے۔ تو اللہ نے معاف کر دیا۔ کیوں معاف کیا؟ خدا کے ہم الیاذ باللہ استغفر اللہ موڈ کی بات نہیں ہے کہ موڈ آیا صاحب سب کو معاف کر دو، بھیج دو جنت میں، جہنم میں، سارے یزیدیوں کو بھیج دو جنت میں۔ یہ موڈ نہیں، سب اس کے اپنے وہ ہیں۔ تو خدا نے اس کو معاف کر دیا۔ کیوں؟ اب جبریل نے جو وجہ بتائی ہے، پہلے ایک حدیث سن لیجیے۔ حدیث کہتی ہے من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرے گا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت میں ہمارے اوپر رحم ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ دوسروں پر رحم کرو، چاہے درخت ہو، چاہے جانور ہو، چاہے انسان ہو۔ صلوات۔
تو کیوں معاف کیا؟ یہ یہاں کیا کر رہے؟ کہا یا رسول اللہ اللہ نے اس کا گناہ معاف کر دیا۔ حضرت نے پوچھا وجہ؟ اب جبریل نے جو بتایا وہ سنیے اور مجلس تمام۔ جبریل کہتے ہیں صاحب یہ گناہگار تو تھی، ایک دن جا رہی تھی مگر دل کی نرم تھی۔ ایک دن جا رہی تھی، گرمی کا زمانہ، کنواں ہے، کنویں کے پاس ہی اتفاق سے ایک کتا، جانور، وہ بھی نجس کتا، وہ پیاس کی شدت سے بولیے جاں بلا بھاپ رہا ہے۔ اب جان گئی کہ تب جان گئی، یہ تھی گناہگار مگر اس جانور کی پیاس دیکھ کے بے چین ہو گئی، ادھر ادھر دوڑی، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کنواں تو ہے بغل میں، نہ بالٹی ہے نہ رسا ہے، کچھ نہیں، کیا کرے، بہت ادھر ادھر پریشان ہوئی۔ تو اب میں خود نہیں سمجھ پایا، کوئی لمبا کپڑا رہا ہوگا، ازار کا لفظ ہے اس میں روایت میں، ہو سکتا ہے جیسے آج کل روپٹا اپٹا ہے تب کوئی اور بڑا موٹا کپڑا عورتیں ڈالتی رہی ہوں گی، تو روایت کہتی اس نے اپنا کپڑا اتار دیا، کنویں میں ڈالتی تھی، بھگا کے لاتی تھی، کتے کے منہ میں نچوڑ دیتی تھی، ایک بار، دو بار، چار بار، یہاں تک کہ کتا سیراب ہو گیا، اٹھا بھاگا۔ اللہ نے کہا جب انسان ہو کے یہ اتنی رحم دل ہے تو میں تو ارحم الراحمین ہوں۔ ایک جانور پر ترس کھانے کی بنیاد پر اللہ نے اس کا گناہ معاف کر دیا۔ صلوات بر محمد، سمجھ میں آیا؟ تو کل کا خلاصہ یہ ہوا مولوی صاحب کہ نماز بے شک واجب ہے مگر خالی نماز سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ فمن صلی ولم یزکی لم تقبل صلاۃ، تو دو کے چکر میں تھے مگر وقت پہلے میں پورا کہ 5 منٹ لے لیتا ہوں۔ یہ ایک، 3 چیزیں امام نے فرمائی تھی نا، 2 وَأَمَرَ بِالشُّكْرِ لَهُ وَلِلْوَالِدَيْنِ، اللہ نے اپنے شکریہ کے ساتھ ساتھ بولیے ماں باپ کے شکریہ کا حکم دیا ہے۔ کہاں؟ قرآن کہتا ہے انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور میرے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کا شکر گزار ہو مگر ماں باپ کا شکر گزار نہ ہو، خدا اپنا بھی شکریہ قبول نہیں کرے۔ صلوات بر محمد، اور اس میں بھی خاص کر کے ماں، یہ تو دونوں کا مرتبہ بہت ہے، خاص کر کے ماں، یہ خوش اللہ خوش۔ لوح محفوظ کا نام سنا ہے؟ ہاں، سب کچھ اللہ نے لکھ دیا اس پر۔ سب سے پہلی چیز جو لوح محفوظ پہ ابھاری وہ کیا؟ انی انا اللہ لا الہ الا انا، کوئی خدا نہیں سوائے میرے، من رضی عنہ والداہ فانا عنہ راض، جس سے ماں باپ خوش اس سے میں خوش، جس سے ماں باپ ناراض اس سے میں ناراض۔ بس 2 منٹ کی بات ہے، آپ کا بھول گیا نام، میں کیا بتاؤں، امیر حسن صاحب بتائیے۔ جس سے ماں باپ ناراض اس سے اللہ ناراض، ٹھیک؟ اب اللہ اگر کسی سے ناراض ہے تو امام حسین، صحیح بولیے گا، صحیح بتائیے گا، تو حضرت علی، تو ہم نے جو ہے وہ ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ دنیا بھر کی شرارتیں کر لیں، اور اس کے بعد ہم نے کہا یار زیارت کا بڑا ثواب ہے، چلو کربلا چلتے ہیں، اپنے گناہ معاف کر بھی آئے، ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کل کوئی کلپ کاٹ کے لگا دے، آپ بتائیے، یہ کلپ والوں سے بڑا ڈر لگتا، کہاں سے بیچ سے کاٹ دیں، اب آپ جو ہے دھراشاہی ہو گئے، یار میں نے یہ کب کہا تھا۔ صلوات بر محمد، بولو
ماں ناراض تو خدا ناراض. تو کیا خدا اگر ناراض ہے امام حسین خوش ہوں گے؟ یار چھوڑو یار، اللہ میاں زیادہ ٹائٹ ہے، ہمارے پاس آ جاؤ کربلا، ہم سب ٹھیک کر دیں گے. ایسا ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہ قرآن کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. یہ لوگ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. اب اگر خدا کسی سے ناراض ہے تو حضرت علی، امام حسین، امام رضا سب ناراض ہیں نا. اور اگر یہ لوگ سب ناراض ہوں، اللہ ناراض، اہل بیت ناراض، تو نماز قبول ہوگی؟ روزہ قبول ہوگا؟ کربلا گئے 5 مرتبہ، کوئی فائدہ ہوگا؟ اس حدیث کی بنیاد پر تو کہنے دیجئے سیدھے سیدھے، اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں تو نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زیارت قبول ہے. صلوات در محمد اور اس کی مثال میں آپ کو سامنے کی دے دوں. ماں باپ کی خدمت کرو گے نا، اہل بیت زیادہ خوش ہوں گے. رسول اللہ کے زمانے کے تو تھے، کیا نام ہے ان کا، اویس قرنی. اماں نے بڑی مشکل سے اجازت دی، ٹھیک ہے جاؤ مگر رکنا مت. اب اللہ بھی کیسا امتحان لیتا ہے. آئے پتہ ہوا صاحب وہ تو ہے ہی نہیں، آج طائف گئے ہیں. اتنی محنت سے اجازت ملی، ایک رات رک جاتے کیا دقت تھی. پلٹ آئے، بغیر رسول اللہ سے ملے پلٹ آئے. پھر دوہراؤں، بغیر رسول اللہ کی زیارت کے پلٹ آئے. روضے کی زیارت کی بات نہیں ہے، نبی کی زیارت، سیدھے سیدھے جسم مبارک زندہ حالت میں زیارت چھوڑ کے چلے آئے. کتنے لوگ روز رسول اللہ سے ملتے تھے، کسی کے لیے نہیں کہا. اور جو بغیر ملے چلا گیا، پیغمبر پلٹ کے آئے، فرماتے ہیں انی اشم رائحۃ الحبیب من الیمن، میں یمن سے اپنے دوست کی خوشبو محسوس کر رہا. یہ ہے ماں کی عطا. صلوات بر محمد. ماں باپ خوش، اللہ خوش. امیر حسن صاحب زیارت کریے یار، انشاءاللہ مولا نصیب کرے. زیارت کریے، اللہ نصیب کرے. رضا تم، ارے تمہاری تو لائن ہی ہے. زیارت کرنے جب گئے تو بتاؤ، وہاں روک دیا گیا ہوگا آپ کو گیٹ کے اوپر، روضے کے دروازے پر. کیا پڑھوایا گیا؟ اجازت نامہ. صاحب آ جائیں، وہ بغیر اجازت نہیں گھس سکتے. اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد انک تسمع کلامی وترد سلامی. امام ہم گواہی دیتے ہیں آپ ہماری بات سن رہے ہیں اور ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہیں. یہ اس نے دخول میں پڑھا جاتا ہے. سنائی دیا جواب؟ بولو. تو اس کا مطلب اس میں ہے کہ تو نے ہمارے کانوں میں پردہ ڈال رکھا ہے. ایک سے ایک لوگ جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، کسی کا جواب. ایک لڑکا صاحب نوجوان، کیا نام ہے تمہارا، سجاد ٹائپ کا، سمجھ گئے آپ، گیا جیسے ہی اندر، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. تب تک حرم سے، روضے سے، زری کے اندر سے جواب پبلکلی سنائی دیا، وعلیک السلام. ہو جائے گا ہنگامہ؟ نہیں ہوگا حضور؟ ارے یار تم کون ہو؟ کہ کچھ نہیں، ایک عام آدمی ہے. کہ یار اتنے بڑے بڑے آیت اللہ زبا کے زیارت کرتے، کسی کا جواب سنائی نہیں دیا، تم کیا ہو؟ کہنے لگا میں ہر سال آتا ہوں، کبھی سنائی نہیں دیا، یہ پہلا چانس ہے. کہتا اب کی کیا کیا یہ بتاؤ. کہنے لگا میں یہیں کا ہوں، عراقی ہوں، آتا ہوں زیارت کے لیے، دیہاتی ہوں، کسان، لیکن اتنا دور ہے کہ شاید ایک بار آتا ہے.
تو میرے ماں باپ دونوں زندہ ہیں، میں نے نمبر لگا رکھا ہے، ایک بار اماں کو لے کے آتا ہوں، دوسری بار کسان آدمی ہوں، بہت پیسہ نہیں ہے میرے پاس، ایک گدھا ہے جس سے کھاد واد لے جاتا ہوں کھیت وت میں، تو جس کا نمبر ہوتا ہے ماں کا یا باپ کا، میں اس کو گدھے بٹھا لیتا ہوں اور خود رسہ پکڑ کے پیدل چل پڑتا ہوں۔ تو پچھلے سال اماں کو لایا تھا میں، پچھلی بار، تو اب کی کس کا نمبر ہے؟ اب وہ ساری تیاری ہو گئی، اب نکلنا ہے، کل پرسوں میں جب بھی اماں کہنے لگی بھائی ادھر ہو، جی اماں، اے بیٹا مجھے حق نہیں ہے کہنے کا، پچھلی بار مجھ کو لے گئے تھے، اب کی تمہارے ابا کا نمبر ہے، مگر مجھے اندر سے پتہ نہیں کیوں بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ اگلی بار تک میں زندہ رہوں نہ رہوں، تو اے بیٹا کوئی صورت ایسی ہوتی ہم کو بھی لے چلتے۔ کہنے لگا اب میں پھنس گیا، باپ کو منع نہیں کر سکتا کہ ان کا نمبر ہے، ماں کے منہ سے نکل گیا ہے تو کچھ تو کرنا ہے۔ غربت کا عالم یہ ہے کہ دوسرا گدھا کرائے پہ نہیں کر سکتا، خریدنا تو دور کی بات ہے، کیا کروں، بہت سوچا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، آخرش فیصلہ کیا، اماں کی بات تو نہیں کٹے گی، یہی ہوگا نا 2 دن کی جگہ 4 دن میں پہنچیں گے، اور کیا ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک اماں چلو، باپ کو بٹھلایا میں نے گدھے پر، سواری پر، ان کا نمبر تھا، ماں کو بٹھلایا اپنے کاندھے، ماں سمجھا، ماں کو بٹھلایا اپنے کاندھے پر، ہر سال آتا تھا، کبھی جواب سنائی نہیں دیا، لیکن اب کی اس طرح جو ماں کو لے کے آیا نا، آگے کہتا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ذریع سے پبلکلی سنائی دیا وعلیک السلام۔ خدا جن کی مائیں زندہ ہیں ان کو خدمت کی، جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو ایصال ثواب کی توفیق عنایت فرما۔ چند جملے مصائب کے اور ختم و دعا، سب چلے گئے، میرا مولا تنہا ہے، میرا مولا اکیلا ہے۔ فنظر یمینا و شمالا، حضرت نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، میں نے درمیان میں بہت کوشش کی آپ کی فرمائش کو پورا کرنے کے لیے، سوچا کئی بار، پھر دیکھا کہ وہ صحیح سیٹ نہیں ہو پا رہا ہے، تو انشاءاللہ پھر کسی موقع پر، امید ہے کہ آپ معاف فرمائیے گا۔ آئے در خیمہ پر زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ۔ روایت کہتی ہے بی بی آگے بڑھی، دونوں باہیں امام کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئی، بھیا میں نہ جانے دوں۔ اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے، بیمار کو دیکھے، امام سمجھ گئے کہ زینب سے اجازت آسان کام نہیں ہے۔ تاریخ کہتی ہے فاشار علیہ السلام الی قلب اختہ، حضرت نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا، نہ جانے اس اشارے میں کیا خصوصیت تھی، جدا ہوئی، اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ۔ بعض محققین کا کہنا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے جو آپ کہنا، لیکن ہے کتابوں میں۔ کیا ابھی چند قدم چلے تھے، پیچھے سے آواز آئی مہلن مہلا یبن الزہرا، مہلن مہلا یبن الزہرا، اے زہرا کے لال دھیرے دھیرے، اے فاطمہ کے دل بند آہستہ۔ مڑ کے دیکھا زینب اتر گئے، بہن تم تو اجازت دے چکی تھی نا، اب کیوں چلی ہے؟ اماں نے کہا تھا جب میرا لال جانے لگے میں نہ ہوں گی، میری طرف سے میرے بچے کے گلے کو چوم، اے بھیا بند قبا کھولو۔ کوئی بی بی کے دل سے پوچھے جس گلے کو چومنے جا رہی ہو ابھی اس پر کند خنجر پھرایا جائے گا۔
امام مہدی انشاءاللہ یا اللہ اس مجلس میں جو ہے خدا ہم سب کو امام کی قبر مبارک کی زیارت نصیب فرما۔ انشاءاللہ جائیے گا تو آپ کو بتایا جائے گا، یہی وہ ٹیلا ہے، یہی وہ بلندی ہے جہاں سے بہن کھڑی اپنے بھائی کی جنگ کا منظر دیکھ رہی تھی۔ حضرت میدان میں آئے، لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا جب آقا سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، گھوڑے سے زمین پر آئے۔ ایک شخص نے لکھا کہ ذبح کما یذبح الکبش، امام کو اس طرح ذبح کیا گیا جیسے جانور ذبح کیا، مگر میں کہتا ہوں نہیں، پھر بھی اس جملے سے پوری بات ظاہر نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جانور بھی ذبح ہوتا ہے، اس کا اپنا اصول ہے، اپنا طریقہ ہے، اپنا قانون ہے۔ کیا؟ نمبر 1 گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے، 2 چھری تیز کر لی جاتی ہے، 3 پانی پلا لیا جاتا ہے۔ لیکن ہائے میرا مولا، المذبوح بالقفا، سامنے سے نہیں پسے گردن، کل خنجر سوکھا گلا، ادھر بلندی سے بہن اپنے بھائی کی جنگ کا منظر دیکھ، روایت کہتی ہے بی بی سے برداشت نہیں ہو سکا، فرماتی ہے یبن سعد ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ، اور سعد کے بچے میرا بھیا ذبح ہو رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ بس مجلس تمام۔ بس ایک بات اور آپ کو توجہ دلا دیں، کربلا میں ایک بات بتائیں، کچھ چیزیں تو تاریخ نے بتائی ہیں، لیکن تاریخ وہی بتا سکتی ہے جو تاریخ نے دیکھا ہے، جو تاریخ دیکھ نہیں سکتی وہ کیسے لکھے گی؟ اور تو اسی ہی وجہ ہے کہ کربلا کی کچھ چیزیں وہ ہیں جس پہ تاریخ چپ ہے، تاریخ بول ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ کہ اس لیے جب دیکھ نہیں سکتی تو لکھ نہیں سکتی۔ پھر کچھ چیزیں ہیں جو حدیثوں سے سمجھ میں آئی ہیں، من جملہ اس کے امام کی شہادت، فجلس الشمر علی صدرہ، شمر ملعون جسم اطہر پہ سوار ہوا، وضرب 12 ضربہ، 12 مرتبہ حضرت کے اتنا تو دیکھا ہے تاریخ، بس اتنا دیکھ سکتی ہے، اتنا لکھ سکتی ہے، اس کے آگے نہ تاریخ نے دیکھا اور نہ، لیکن آگے روایت کہتی ہے جب گلا جدا نہیں ہو رہا تھا آواز آئی علی حسین کی مدد کرو، یا رسول اللہ قاتل سے تلوار لے کے پھینک دوں؟ فرمایا نہیں، ماں کی روح بیٹے سے لپٹی ہوئی ہے، فاطمہ کو حسین سے الگ کر دو۔ علی آگے بڑھے، روح فاطمہ کو حسین سے الگ کیا۔ خود قاتل شمر کہتا ہے جس وقت سر و تن میں جدائی کر رہا تھا میرے کانوں میں کسی بی بی کی آواز آ رہی تھی، ولدی ولدی قتلوک عطشان، ہائے میرا لال، ہائے میرا حسین، تجھے پیاسا۔